अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज यहाँ पीर की रात और नवंबर की 24 तारीख, जबकि पाकिस्तान में मंगल की सुबह और नवंबर की 25 तारीख है। नादरीन, खबरें बहुत ज़्यादा हैं, सीधा खबरों की जानिब बढ़ते हैं और बहुत अहम खबरें हैं। और सबसे बड़ी खबर जो अभी कुछ देर पहले आई है वो ये है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है कि इसने एक मरतबा फिर अफगानिस्तान पर बमबारी की है। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है और उन्हें पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सूबा खोस्त के ज़िला गर्बजो में एक घर पर बमबारी की है, जिसमें 9 बच्चे और एक खातून जाँ बहक हुए हैं। और तर्जुमान का ये भी कहना है कि कुनड़ और पख्तीका में भी फदाई कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिनमें कम से कम 4 शहरी जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान ने अभी तक तालिबान के इस दावे की इसके ऊपर कोई रद्दअमल नहीं दिया। ताहम माजी में कहा गया कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया, यानी इससे पहले जो पाकिस्तान की जांच से कार्रवाइयाँ की गई थी। लेकिन मैं देख रहा था कि आज कुछ कुछ ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे खबरें जरूर चली थी कि पाकिस्तान ने हमला किया है, लेकिन इसकी कहीं पर भी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रही थी, कंफर्मेशन नहीं हो रही थी। लेकिन आखिर में फिर ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान सामने आया, जिन्होंने इस बात का यानी इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान पर कि हमला पाकिस्तान ने किया है, एक जगह नहीं बल्कि कम से कम 3 जगहों पर। और इत्तलात मिक्स्ड हैं। कुछ इत्तलात यह हैं कि जंगी तैयारे इस्तेमाल हुए हैं और कुछ इत्तलात यह हैं कि इनमें ड्रोन्स इस्तेमाल हुए हैं। बल्कि कम से कम एक वीडियो मैंने ऐसी देखी जिसमें कि दिखाया भी गया कि शायद एक ड्रोन भी कम से कम इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो ड्रोन पाकिस्तान के अंदर भी बन्नू के इलाके में इस्तेमाल किया गया, कुछ ऐसी इत्तलात थी। तो गोया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की जो पहले से नोयत है, जिसमें पहले से बहुत ज्यादा कशीदगी मौजूद है, अगर ये खबर दुरुस्त है, जैसा कि अफगान का इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तान पर, तो मेरा ख्याल ये है कि इससे जो ताल्लुकात हैं ये मजीद बिगाड़ का शिकार होंगे। और ये वाजह नहीं है कि इस किस्म की बमबारी के बाद पाकिस्तान का वो अफगानिस्तान से जो डिमांड है पाकिस्तान की कि आप टीटीपी के जो जंगजू हैं उनको पाकिस्तान अंदर दाखिले से रोकें, क्या अफगानिस्तान इसके बाद पाकिस्तान के साथ कोई कोऑपरेशन करेगा, या पाकिस्तान इस तरीके से तालिबान को कॉपरेशन पर मजबूर करेगा? ये बड़े सवालात हैं, इनका अब तक कोई जवाब नहीं मिला। इससे पहले भी पाकिस्तान कार्रवाइयां कर चुका है, जिसमें कि कई जो इत्तलात बाद में कंफर्म भी हुई, यानी यूएन ने कंफर्म किया कि उसमें इन इन कार्रवाइयों में बेगुनाह शहरी जो हैं वो जा बहक हुए थे। और ये जो अभी ताज़ा तरीन वाकया है, ये उस वाकये के चंद घंटों बाद आया है, जो कि पाकिस्तान के पेशावर शहर में जो धमाका हुआ एफसी के हेडक्वार्टर के बाहर, बल्कि एफसी के हेडक्वार्टर के ऊपर यह हमला हुआ था। उनके गेट के अंदर जो दहशतगर्द थे वो दाखिल हो चुके थे, लेकिन उनको वहां पे न्यूट्रलाइज किया गया, जिसमें कि पहले एक खुदकुश धमाका किया गया और उसके बाद फिर कुछ दहशतगर्द अंदर दाखिल हुए, लेकिन उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। जो धमाका हुआ उसमें कम से कम 3 एफसी के जवान जाँ बहक हुए। एक चीज जो कि हमने काफी अरसे बाद खैबर पख्तूनख्वा में देखी, पेशावर में देखी, कि जहां पर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर इस किस्म की जनाजे में भी शामिल हुए, यानी इन एफसी एहलकारों के जनाजे जब हो रहे थे तो वहां पर चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी खुद पहुंचे और कोर कमांडर के हमरा उन्होंने इनकी यानी इन शहीदों की नमाज जनाजा पढ़ी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप को इतने मुश्किल हालात में बिल्कुल एक पेज पर होना चाहिए। गरचे यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं, पेचीदगियां हैं, उस पर मैं बार बार बात करता रहा हूँ, लेकिन जो आज मनाजिर देखने को मिले यकीनन ये अच्छे थे। इसी तरह के मनाजिर यकीनन हमें देखने को तो नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे जवान इसी तरह शहादतें दें। और हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे सिविलियन और फौजी जो केडर्स हैं उनके दरमियान इख्तलाफात इस हद तक बढ़ें कि जहाँ पर ज़ाती दुश्मनियाँ नजर आने लगें। क्योंकि वो ज़ाती दुश्मनी अब हमें वाकई नजर भी आ रही है, क्योंकि अडियाला के जेल के दरवाजों को जिस तरह बंद किया गया है और पाकिस्तान में बच्चे बच्चे की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम आता है कि कौन इसका जिम्मेदार है, तो उसके बाद फिर वो ख्वाब जो कि बहुत सारे लोग सजाए बैठे हैं कि शायद पाकिस्तान का जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आ चुकी हैं, काफ़ी फ्रैक्चर हो चुका है, शायद ये ठीक हो। लेकिन इस किस्म के वाकयात के बाद क्या ये वाकई ठीक हो पाएगा? बहुत बड़ा सवाल है, इसका फिलहाल कोई जवाब नहीं है। लेकिन जो ये पिशावर का वाकया हुआ, इसके बाद जो यहाँ पर सवालात इसने छोड़े हैं वो बहुत सारे हैं। लेकिन सवालात पर आने से पहले
جب یہ واقعہ ہوا تو مجھے 4 اگست 2010 یاد آیا۔ یہ 4 اگست 2010 کا دن تھا جب اسی ایف سی ہیڈ کوارٹر سے ایک گاڑی نکلی، ایک کار تھی۔ اس کے ساتھ کوئی پروٹوکول نہیں تھا، اور یہ یہاں پہ ایف سی ہیڈ کوارٹر ہے، اس کے ساتھ ایک پیٹرول پمپ ہے، اور وہاں پر ایک اشارہ ہے، یعنی ٹریفک کا سگنل ہے۔ وہاں پر وہ کار آ کر رکی، ٹریفک سگنل ریڈ تھا، وہ رکی، اور اسی دوران ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ اتنا شدید دھماکہ تھا کہ کہتے ہیں کہ جو حملہ آور تھا، ایک سوسائڈ بامبر تھا، اس کے پاس کئی کلو بارود تھا جو اس نے وہاں پر پھاڑا۔ اور اس کے نتیجے میں پھر چند ہی لمحوں میں پورے پاکستان کے نہیں بلکہ عالمی میڈیا میں یہ خبریں سرخیاں بننے لگیں کہ پاکستان پولیس فورس کے ایک انتہائی جواں مرد اور انتہائی ڈسٹنگوشڈ آفیسر صفت غیور اس حملے میں شہید ہو چکے ہیں۔ صفت غیور اس دور میں ایف سی کے کمانڈانٹ تھے، اور وہ اپنے دفتر تھے جہاں آج حملہ ہوا ہے، یہیں سے وہ نکل رہے تھے، اور اس کے بعد وہ ایک حملے کی زد میں آئے۔ وہ بڑے سیدھے سادے نڈر جوان تھے۔ صفت غیور اس زمانے میں پشاور کے اندر پولیس میں اے ایس پی بھی رہے، ایس پی بھی رہے، یعنی مختلف عہدوں پہ رہے۔ اور یہ وہی دور تھا جب میں نے خود صحافت اسی شہر میں شروع کی تھی، اور یہ وہی دور تھا جب پشاور شہر میں اس دور میں بھی بہت زیادہ دہشت گردی ہوتی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب سوویٹس بھی افغانستان میں تھے، اور وہاں سے کھاد اور دوسری جو ایجنسیز تھیں وہ پشاور میں کافی زیادہ تخریب کاریاں کراتی تھیں۔ آ، اور اس دوران میں ہم نے بڑے پولیس آفیسرز کے نام سنے، جن میں کہ صفت غیور کا نام بھی تھا۔ اور پھر صفت غیور ہمیشہ سے بہت زیادہ، یعنی بہت زیادہ دلیر آفیسر تھے، بہت زیادہ ہمبل آفیسر تھے۔ میں نے زندگی میں بہت سارے پولیس آفیسرز کو یعنی پشاور میں دیکھا ہے، مشکل ادوار میں ان کو ڈیوٹیاں سر انجام دیتے دیکھا ہے، لیکن کچھ ایسے تھے جو کہ ہمیشہ کے لیے، اگر پاکستانیوں کے نہیں تو پشاوریوں کے دلوں میں تو ہمیشہ گھر کر گئے، جن میں کہ ملک سعد شہید ہو گئے، صفت غیور شہید ہو گئے، اور ساتھ پھر ہمارے ایک اور دوست تھے جو کہ پھر بعد میں ڈی ایس پی بھی بنے، اور بطور ڈی ایس پی ملک سعد کے ساتھ وہ 27 جنوری 2007 کو ایک حملے میں شہید ہوئے تھے۔ ان کا نام خان رازق تھا۔ خان رازق میرے بہت پرانے دوست بھی تھے، جب وہ اے ایس آئی تھے اس دور سے میں انہیں جانتا تھا۔ انتہائی جواں مرد، ان سے انتہائی بہادر اور انتہائی ایماندار آدمی، یعنی پولیس فورس میں آپ کو اتنے ایماندار لوگ بہت کم نظر آتے ہیں۔ ملک سعد ہو گئے، صفت غیور ہو گئے، خان رازق ہو گئے، یہ پاکستان پولیس کے وہ ہیروز ہیں کہ جن کو پتہ نہیں پاکستان میں آئی وش کے ان کے اوپر کچھ پروگرامز ہوتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ وار آن ٹیرر کی فرنٹ لائنز پر لڑا، اور ایسے لڑا کہ بہادری کی داستانیں رقم کی، وہ داستانیں جو کہ پاکستانی تو یقیناً بھول گئے ہیں، لیکن شاید پشاور میں بہت سارے لوگ آج بھی ان کو یاد رکھتے ہیں، جن میں بھی شامل ہوں۔ تو یہ واقعہ جو ہے اس لیے بھی میرے دل کو بہت زیادہ، یعنی اس نے مجھے ٹچ کیا، کیونکہ پشاور میں اس قسم کے حملے ہم نے دیکھے بھی ہیں، لیکن یہ حملہ جو ایف سی کے ہیڈ کوارٹر پر ہوا ہے کافی عرصے بعد ہوا ہے، یعنی کئی سالوں بعد ہوا ہے، کیونکہ یہ پشاور کا نرو سینٹر ہے، یعنی پشاور کینٹ کا ایریا ہے، یعنی یہ سب سے ہائی سیکیورٹی ایریا ہے۔ یہاں پر دہشت گردوں کا آنا، اور یہاں پر یقیناً وہ اپنے جو مقاصد تھے اس میں تو ناکام ہوئے، کیونکہ وہ اس سے پہلے کے اندر جا پاتے مکمل طور پر زیادہ نقصان کرتے، لیکن اس سے پہلے ان کو نیوٹرلائز کر دیا گیا۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ یہاں تک پہنچے کیسے؟ ایسی جگہ پر کہ جہاں پر اتنے سارے چیک پوائنٹس ہیں، وہاں پر دنیا جہان کی جو پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ ایکٹیو ہیں، ان کی موجودگی میں یہ کیسے یہاں پہنچے، اور یہ کیسے اتنے بارود سے بھرے ایک شخص نے اپنے آپ کو وہاں پر پھاڑا، اور جو ہمارے جوان تھے ان کو انہوں نے شہید کیا۔ تو میرا خیال ہے اس واقعے نے بہت سارے سوالات چھوڑے، اور اس میں ایک سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان میں انفارچونیٹلی آپ دیکھیے نیو یارک میں آئیں یا دوسرے شہروں میں جائیں دنیا بھر کے، تو وہ ورٹیکلی اوپر جا رہے ہیں، یعنی وہاں پہ اونچی عمارتیں بنائی جا رہی ہیں تاکہ جو زمین ہے اس کو بچایا جا سکے، زمین کو آئندہ نسلوں کے لیے بچایا جا سکے۔ یہاں پر بھی فارم ہاؤسز ہیں، لیکن گزشتہ آپ اگر 1 صدی میں دیکھیں تو نیو یارک شہر کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں وسعت جو ہے وہ آئی ہوگی، لیکن ایسی وسعت نہیں آئی جیسی کہ ہم نے راولپنڈی اسلام آباد میں دیکھی، یا پشاور میں دیکھی، یا کراچی میں دیکھی، یا لاہور میں دیکھی۔ ایسی وسعت یہاں پر آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ یہاں پر شہر ورٹیکلی جاتے ہیں، یعنی مینہٹن جو ہے کوئی 2.5 میل بائی 12 میل لمبا علاقہ ہے، اس میں 3 ملین لوگ رہتے ہیں، کیونکہ تمام عمارتیں ورٹیکل ہیں، تمام اسکائی اسکریپرس ہیں، لوگ ان میں رہتے ہیں، خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن پاکستان میں شہر پھیلے، اور اس میں ہوا یہ کہ اس سے پہلے، یعنی جب قیام پاکستان سے پہلے، تو جو ہماری چھاونیاں تھیں وہ بنیادی طور پر شہروں سے باہر تھیں، لیکن جو جو شہر پھیلے تو ہماری چھاونیاں شہروں کا مرکز بن گئیں، اور ایک ایسے وقت جب دہشت گردی اپنے عروج پر ہے، اور جب یہ چھاونیاں شہروں کے مرکز میں ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بذات خود ایک بہت بڑا سیکیورٹی کا خطرہ ہے۔ شاید
وقت آ گیا ہے کہ کم از کم ان شہروں میں جو کہ بہت زیادہ حساس ہیں، جو بہت زیادہ سینسٹیو ہیں، جہاں پر کہ دہشت گردی کا خطرہ بہت زیادہ ہے، جیسے پشاور ہو گیا، جیسے کوہاٹ ہو گیا، جیسے بنو ہو گیا، اور ڈی آئی خان ہو گیا، یہ پوری بیلٹ ہے، یہاں پر ہماری جتنی بھی فوجی چھاونیاں ہیں، کم از کم یہاں پر وقت شاید آ گیا ہے کہ ان فوجی چھاونیوں کے جو سب سے امپورٹنٹ جو ایریاز ہیں، ان کو شہروں سے باہر نکالا جائے، کیونکہ اگر یہ شہروں کے درمیان رہیں گے تو اس کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو شہریوں کے لیے مسائل ہیں، فوج کے لیے بہت بڑے مسائل ہیں، کیونکہ دیکھیے یہ ایک سیکیورٹی نائٹ میئر ہے، یعنی میں بھی کہہ رہا ہوں کہ سیکیورٹی فیلئر ہے، لیکن اگر آپ اس سنہری مسجد روڈ پر اگر آپ جائیں جہاں پر کہ یہ واقعہ ہوا ہے، تو وہ بہت زیادہ بزی روڈ ہے اور اس کا کوئی دوسرا متبادل راستہ بھی نہیں ہے۔ تو اگر متبادل راستہ بھی نہ ہو اور یہ آپ کے شہر کی مین شاہراہ ہو، تو اس کے بعد آپ کس طریقے سے ہر ایک کو روکیں گے اتنے گنجان شہر میں؟ تو ایک نائٹ میئر ہے، سیکیورٹی نائٹ میئر ہے۔ اور پھر ساتھ یہ کہ چاہے آپ جتنے بھی سیکیورٹی کے اقدامات کریں، اس پر خرچہ آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا سیکیورٹی بجٹ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو میری یہ رائے ہے کہ اتنے سارے واقعات کے بعد کم از کم اب تک پاکستان کی جو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو یقیناً اب اس بات پر ضرور سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے جو ملٹری ایسٹس ہیں، ان کو سٹی سینٹر سے باہر نکالا جائے، ان کو محفوظ مقامات پر لے جایا جائے، جہاں پر کہ وہ خود بھی محفوظ رہیں، ان کو اپنی حفاظت زیادہ آسانی سے کر سکیں گے وہ، اور ساتھ یہ کہ جو یہاں پر سویلین آبادی ہے وہ بھی یعنی محفوظ رہے گی، کیونکہ دہشت گردوں کے حملوں کا نشانہ یہاں شہروں کے اندر اگر کوئی چھاونیاں نہ ہو تو زیادہ کم امکان ہے کہ وہ دہشت گردوں کا نشانہ بنیں گے، کیونکہ دہشت گرد ہمیشہ جو ملٹری ایسٹس ہیں انہی کو نشانہ بناتے ہیں، یہی ہم نے دیکھا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، آئی ہوپ کہ اس کے اوپر کچھ سوچا جائے گا، کیونکہ مسلسل یہ واقعات ہو رہے ہیں، مسلسل سیکیورٹی فیلیئرز ہو رہے ہیں، اور یہ میرے خیال ہے دوبارہ بھی ہوں گے۔ آپ دیکھیے کہ یا تو روڈز بند کر دی جاتی ہیں، جیسے کہ بنو میں آپ دیکھیے کہ جو مین روڈ ہے جہاں پر کہ ہمارے امپورٹنٹ ایسٹس ہیں ملٹری کے، وہاں پر روڈز کو بند کر دیا گیا ہے، کئی مہینوں سے بند کر دیا گیا ہے، کاروبار کا بیڑا غرق ہو گیا، وہاں پر جو لوگ ہیں بہت سارے بے روزگار ہو گئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کی وجہ سے ان کی بھی مجبوری ہے، لیکن اگر آپ انہی ایسٹس کو بنو کی جو شہری حدود ہیں اس سے باہر نکال لیں، تو شاید یہاں کے شہریوں کی زندگی بھی آسان ہو جائے، اور وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو سٹی سینٹر میں محفوظ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں چھاونیوں میں بیٹھ کر، ان کے لیے بھی ذرا زندگی آسان ہو جائے گی، کیونکہ اتنے گنجان آباد علاقوں میں سیکیورٹی فراہم کرنا یا اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، دونوں بہت بڑا چیلنج ہے۔ میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا کہ اس پر تھوڑا مزید سوچنا چاہیے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، اور وہ امریکہ اور یوکرین کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے اس وقت، اور اس میں صدر ٹرمپ کا 28 پوائنٹس پر مبنی ایک پلان سامنے آیا تھا، پیس پلان، جس کا میں نے ذکر 2 دن پہلے کیا تھا کہ کس طریقے سے یوکرین کے اوپر مختلف کنڈیشنلٹیز ڈالی گئی ہیں، کہ جن میں اسے کہا جائے گا کہ آپ نے زمین چھوڑنی ہوگی، وہ زمین جس پر کہ اس وقت روس قابض ہے وہ آپ کو چھوڑنی ہوگی، آپ کو اپنی فوج کی تعداد کم کرنی ہوگی، آپ نیٹو کا ممبر نہیں بنیں گے، اور اس قسم کی کئی شرط شرائط رکھی گئی ہیں۔ لیکن آج خبر یہ ہے کہ جو یوکرین ہے اس کی جانب سے اس کے اوپر کافی ریزسٹنس آئی، اور پھر صدر ٹرمپ نے ویسے کہہ دیا تھا کہ میں یعنی اس کے اوپر اپنی لچک کا مظاہرہ کروں گا اور ہم اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ آج خبر یہ آئی ہے کہ 28 پوائنٹ سے اب یہ جو پیس پلان ہے وہ 19 پوائنٹس پہ آ گیا ہے۔ پہلے خیال یہ تھا کہ یہ رشیا کو بہت زیادہ فیور کر رہا ہے، اب شاید اس کو زیادہ بیلنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ شاید جو تھینکس گیونگ کا ویکینڈ آ رہا ہے اگلے ہفتے، اس سے پہلے پہلے کوئی نتیجہ سامنے آ جائے، اس بات کی امید کی جا رہی ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ نے تھینکس گیونگ ہی کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے۔ ایک اور خبر جو کہ پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کس طریقے سے افغانستان نے پاکستان پر آج الزام لگایا ہے کہ اس نے بمباری کی ہے ایک مرتبہ پھر، جبکہ آج ہی کے دن پاکستان کے جو کونسل جنرل ہیں ننگرہار میں، انہوں نے ننگرہار کے گورنر ملا نعیم اخند سے ملاقات کی ہے۔ یاد رکھیے کہ ملا نعیم اخند جو ہیں یہ طالبان قیادت کے ایک بااثر لیڈر سمجھے جاتے ہیں، اور یہ طالبان کے امیر ہیبت اللہ اخندزادہ اور وزیر دفاع یعقوب مجاہد کے بھی کافی قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ آج ملاقات ہوئی، جس میں کہ گورنر نے یعنی اب خوشی کا اظہار کیا کہ ہم تعلقات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ پھر پاکستان کے ان الزامات کی تردید کی کہ پاکستان کی طرف جو حملے ہو رہے ہیں یہ افغانستان کی جانب سے ہو رہے ہیں، انہوں نے اسے انکار کیا۔ گرچہ یہ جو پشاور کا حملہ ہے اس کے بارے میں بھی سیکیورٹی ایجنسیز اب یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ حملہ آور جو تھے ان میں سے تقریباً سارے ہی افغانستان سے تعلق رکھتے تھے، گرچہ اس کا بڑا ایویڈنس ابھی سامنے نہیں آیا، لیکن جو پاکستانی میڈیا میں اطلاعات آ رہی ہیں تو وہ یہی آ رہی ہیں۔ تو یہ جو ملاقات ہے
یہ انٹرسٹنگ ہے، اچھی ملاقات ہے، ایک اچھی پیش رفت ہے، لیکن اس پیش رفت پہ پتہ نہیں اس کا کچھ فائدہ ہوگا، کیونکہ مجھے تو اس کا بہت مشکل لگ رہا ہے کہ اس کا فائدہ ہوگا ایسی خبروں کے بعد کہ پاکستان نے افغانستان پر بمباری کی ہے۔ لیکن افغانستان اور پاکستان کے درمیان اسی ٹینشن کی وجہ سے 12 اکتوبر سے اب تک تقریباً کوئی آلموسٹ 2 مہینوں کے قریب ہونے کو ہیں کہ یہ جو بارڈر ہے وہ بند ہے، تمام جو پوائنٹس آف انٹری ہیں یعنی راہداریاں، سرحدی راہداریاں بند ہیں، جو جتنا بھی ٹریڈ ہے وہ بالکل بند ہے، اور افغانستان میں بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ ہمیں اپنا نئی جو ٹریڈ کی راہداریاں ہیں وہ کھولنی ہیں۔ اور اس وقت افغانستان کے جو کامرس منسٹر ہیں نور الدین عزیزی، وہ بھارت کے دورے پر ہیں، کئی دنوں سے وہاں پر ہیں، اور وہاں پر آج انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ پاکستان نے افغانستان کے ٹرانزٹ ریٹ کو روک دیا ہے کراچی کے راستے، تو اس لیے اب افغانستان چابہار کے راستے فوری طور پر بھارت کے ساتھ مکمل مدد و اعانت کے ذریعے چابہار کے ذریعے کے راستے ٹریڈ کو مزید بڑھانا چاہتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ ان کی ملاقاتوں یعنی بھارتی نمائندوں کے ساتھ یا بھارتی حکومتی نمائندوں کے ساتھ اپنی ملاقاتوں میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ افغانستان اور بھارت کے درمیان جو اس وقت تجارت ہے اس کو 1 ارب ڈالر تک بڑھایا جائے۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو انویسٹمنٹ ہے، وہ کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ وہاں پر فارماسیوٹیکل اور دوسری جو انڈسٹریز ہیں ان میں انویسٹمنٹ کے لیے بھی کافی بات چیت آگے بڑھی ہے، اور جو ایئر کوریڈر ہے اس کی جو کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن ہے اس کو کم کرنے کے لیے بھی بڑے اقدامات کیے گئے ہیں۔ اور ایک اور بھی یہ ہے کہ بھارت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو افغانستان کے مریض ہیں ان کو ویزوں کا اجرا بھی زیادہ آسانی سے کیا جائے گا۔ تو ایک طرف اگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹینشنز ہیں، تجارت بالکل بند ہے، بارڈر بند ہے، تو دوسری جانب افغانستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ سارا کا سارا جو بھی بھارت اور افغانستان کے درمیان تجارت ہوگی، اس میں دو ہی بڑے راستے استعمال ہوں گے، ایک فضائی راستہ اور دوسرا ایران کا راستہ۔ چابہار ایران کی پورٹ ہے اور ایران ہی کے راستے، اور ایران اور افغانستان کے درمیان ریل کی پٹری بھی ہے، تو وہ بذریعہ ریل آلریڈی تجارت کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے اس میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ ہاں، کاسٹ تھوڑی ان کی بڑھ سکتی ہے، اور یہی نور الدین عزیزی نے آج کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ اس کاسٹ کو کم کیا جائے۔ افغانستان کی جو ایکسپورٹس ہیں ان میں بھی کچھ تھوڑا اضافہ ہوا ہے اکتوبر میں۔ جو ورلڈ بینک کے اعداد و شمار آج سامنے آئے تو کہتے ہیں کہ وہ 267 ملین ڈالر کی انہوں نے ایکسپورٹس کیے ہیں، جو کہ ایئر آن ایئر کوئی 3.7% جو ہے وہ اضافہ ہے، اور سپٹمبر میں جو ایکسپورٹس ہوئی تھی اس کے مطابق اس کے مقابلے میں 13% اضافہ ہے۔ تو افغانستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے، باوجود اس کے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹریڈ بالکل بند ہے۔ سرحدی راہداریوں کی بندش کی وجہ سے اب افغانستان میں ایک اور بہت بڑی تحریک جنم لے چکی ہے، وہ یہ ہے کہ طالبان حکومت پر جو افغان تاجر ہیں وہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ واخان کوریڈور کو کھولیں، کیونکہ کوئی 70 کلومیٹر کی روڈ ہے، وہ کہتے ہیں اس کو بنائیں، چین تک اس کو لے جائیں، چین کے ساتھ بارڈر کو کھولیں تاکہ ہم ڈائریکٹ چائنا کے ساتھ ٹریڈ کریں۔ اس وقت چائنا اور افغانستان کا جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ 1 ارب ڈالر ہے، لیکن اگر واخان کوریڈور کھلتی ہے تو اس سے افغانستان کا چائنا کے ساتھ براہ راست تجارت جو ہے وہ مزید بڑھ سکتی ہے۔ اور اگر کراچی پر افغانستان کا انحصار کم ہوتا ہے تو کل بھی میں نے یہ سوال اٹھایا تھا، آج بھی میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ نقصان کس کا ہوا، کس نے کیا حاصل کیا؟ کیا پاکستان محفوظ ہوا؟ کیا پاکستان کے جو تجارتی مفادات ہیں وہ محفوظ ہوئے؟ سب سے زیادہ اثر اگر اس پورے واقعے کا ہو رہا ہے تو وہ خیبر پختونخوا پر ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پر جو تھوڑی بہت انڈسٹری موجود بھی ہے اس کا بھی کافی حصہ، جو بھی وہاں پہ پروڈکشن ہوتی ہے کافی حصہ اس کا افغانستان جاتا ہے، تو یقیناً جب سب کچھ بند ہے تو اس کا اثر وہاں کی انڈسٹری پر بھی ہوگا۔ کتنا ہوگا یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا، لیکن اس پر میری نظر بھی ہوگی، اور جو بھی کچھ میرے سامنے آئے گا میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ کیجئے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔